लाहौर के वेटनरी डिपार्टमेंट युवास में जो बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर डॉक्टर राहत फसीर साहिबा, डॉक्टर अहमद साहब जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं, वो बिल्कुल अज़ोला का और डकवीड का जो इनोकुलम है, वो बगैर किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। जिसको चाहिए वो बआसानी उनसे राब्ता करके उनसे ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। आप सबको मेरा सलाम। नाजरीन, हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान ना भी होते तो फिर भी हर आदमी को इस बात पर यकीन है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर आदमी ने मौत का जायका चखना है। ये चाहे मुसलमान हो या यहूदी हो या मुलिद हो, उसका इस बात पर यकीन है कि जो पैदा हुआ है उसने एक दिन मरना भी है। इस पर किसी किस्म का कोई किसी को भी इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल ज़मीन पर क्या है कि रूए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दुख, तकलीफ़, फ़रेब, धोखा तो इंसान को देते हैं, लेकिन माफ़ी अल्लाह ताला से मांगते हैं। अब यहाँ शेख सादी ने फरमाया है कि मौत का जायका तो सब ने चखना है, सवाल ये है कि ज़िंदगी का जायका भी किसी ने चखा है। अब ज़िंदगी का जायका शेख सादी के बकौल वो लोग चखेंगे जो ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा काम कर गए हों जिससे मौजूदा नस्ल और आने वाली नस्ल उसे फ़ायदा उठा सके। तो आज मेरी मेहमान हैं, स्कॉलर हैं यूआस की, जनाबा हुरिया जावेद साहिबा। मैं इन्हें वेलकम करता हूँ। इस उम्र में ये काम कर रही हैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जहाँ ये एमफिल कर रही हैं, इस बुनियाद के ऊपर कि जो देहात में रहने वाले ख़वातीन और मर्द हज़रात हैं जिनके पास जानवर हैं और जो अपनी फसलें लगा रहे हैं, उनको किस तरह फ्री प्रोटीन जो है वो मुहैया हो सकती है। इस वक्त सोयाबीन मेन सोर्स हमारे पास जानवरों के खुराक के लिए प्रोटीन का सोर्स है और उसकी कीमत 350 और 325 के दरमियान में है। और यहाँ पर ये काम कर रहे हैं डकवीट पर और एज़ोला पर। और इस एज़ोला को और डकवीट को आप मुफ्त में बग़ैर किसी लागत के, बग़ैर किसी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के आप अपने घर में और अपनी ज़मीनों पर पैदा कर सकते हैं, अपने जानवरों को खिला सकते हैं और वो जो 350 या 325 रुपए आप प्रोटीन पर खर्च करने पड़ते हैं आपको, आप वो पैसे बचा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जानवरों का दूध भी सस्ता पड़ेगा, आपके जानवरों की परवरिश भी सस्ती पड़ेगी और आपके जानवरों का बढ़ने वाला गोश्त जो है, वो भी आपको सस्ता पड़ेगा। तो मैं वेलकम करता हूँ हुरिया जावेद साहिबा को। आज आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। खुश-आमदीद मेरी जानिब से और मेरे सुनने वालों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसी साहब, आपने जो है वो हमें इस प्रोग्राम में दावत दी और मौका दिया कि हम जो हैं वो इस मौज़ू पर गुफ्तगू कर सकें। तो सबसे पहले तो जैसे अभी आपने बताया कि लोग देहातों में रहते हैं और उनके लिए जो है उनके पास मवेशी हैं, जानवर हैं, बहुत बड़ी मिक़दार में हैं और उनको बहुत मसला देखने को पड़ता है कि उनके पास प्रोटीन की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, या अगर उनके पास प्रोटीन की अवेलेबिलिटी है तो वो इतनी महँगी है कि एक देहात में गाँव का रहने वाला बंदा उसको उस तरह से अफ़ोर्ड नहीं कर पाता, जिस तरह से एक शहर में रहने वाला बंदा करता है। या अगर कर भी सके, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी जैसा आपने बताया कि एक पौधा अल्लाह ताला के कुदरत का जो है वो हमारे लिए तोहफ़ा है कि एक पौधा है डकवीड, उसको हम लेमिना माइनर भी कहते हैं उस पौधे को। और अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो है वो सबसे अच्छी ख़ासियत ये रखी है कि पहले तो वो एक फ्रीली फ्लोटिंग पानी की सतह पे उगने वाला ये पौधा है। जैसे नदी में, तालाब में, पॉन्ड्स में ये बआसानी पौधा जो है वो उग जाता है। और जो दूसरी अल्लाह ताला ने इसके अंदर ख़ासियत रखी है वो ये है, इसके अंदर जो प्रोटीन का मादा कुदरती तौर पे जो अल्लाह ताला ने रखा है वो इंसानों के लिए एक तोहफ़ा
ہے کہ پروٹین کا مادہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کہیں پر کاشتکاری بہت مشکل طریقے سے کی جائے، یہ بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ اگ جاتا ہے، اور آپ اس کو اپنے گھر پہ یا کسی بھی لینڈ پہ بہت آسانی سے اگا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ زرخیز زمین کی ضرورت ہو، یا بہت زیادہ جو ہے وہ پانی آپ کو اس کے لیے چاہیے ہو۔ آپ بالکل جو ہے وہ تھوڑے پانی میں 5 سے 10 سینٹی میٹر پانی میں بھی اس کو جو ہے وہ بآسانی اگا سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک بہترین چیز جو دیکھنے میں آئی ہے میری ریسرچ کے مطابق، وہ یہ کہ اس کو جو گروتھ ریٹ ہے، جو اس کی پیداوار ہے، وہ بہت ہی جلدی ہوتی ہے، وہ بہت ریپڈ گروتھ ریٹ ہے۔ اور وہ اس طرح سے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اس کو انوکولیٹ، اس کو اگر اگایا ہے، تو اس کی پیداوار 2 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، مطلب اس کی دگنی پیداوار جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے۔ اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو بڑے لینڈ پہ اگا رہے ہیں تو کم از کم یہ 4 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا میس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اگر اس کی پروٹین کی بات کی جائے تو جو پروٹین حافظ صاحب اس کے اندر جو پائی جاتی ہے قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے، وہ 35 سے 40% ہے، جو کہ ایک ماشاءاللہ سے اچھا سورس ہے۔ ہم چارے میں بھی جو ہے وہ جانوروں کو، مویشی کو دے سکتے ہیں، ان کی غذائیت کا ایک بھرپور جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ پوریا بیٹا تھینک یو ویری مچ. میں اصل تھوڑا سا متذبذب تھا اس لیے کہ آپ ایم فل کر رہی ہیں وائلڈ لائف اور ایکویٹک پلانٹس، جی جی بالکل۔ لیکن آپ نے ساری بات کی ہے دیہات میں جا کر اس خاتون کی جو لائف سٹاک مینیجر ہے اور اپنے جانوروں کو پال رہی ہے۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جانوروں کی بڑھوتری اور ان کی پیداوار میں سب سے بڑی رکاوٹ پروٹین کا نہ ہونا ہے۔ بالکل ایسا۔ ایٹ اینی گیون ٹائم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جانور من حیث الجانور یہاں پر یہ سب بھوکے ہوتے ہیں، اور وجہ اس کی ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ پروٹین کی پوری نہیں ہوتی۔ اب آپ نے بتایا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ڈک ویڈ ہے اور ایک ایزولا ہے، جی جی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 2 کے اندر کیا فرق ہے؟ ڈک ویڈ، میں ڈک ویڈ کیوں اگاؤں، میں ایزولا کیوں اگاؤں؟ اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال جو ہے وہ آپ نے پوچھا ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے ابھی۔ ازولا اور ڈک ویڈ جو ہیں وہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک بہترین تحفہ ہیں، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایکویٹک فریلی فلوٹنگ پانی کی سطح پہ اگنے والے پلانٹ ہیں۔ لیکن جو ڈک ویڈ ہے وہ ایک نیوٹریشنل ویلیو رکھتا ہے۔ نیوٹریشنل ویلیو کا مطلب کہ اس کے اندر جو پروٹین کا مادہ ہے وہ ازولا کے اندر جو پروٹین کا مادہ ہے اس سے کچھ بڑھ کے ہے۔ جو ازولا ہے اس کے اندر جو پروٹین کا مادہ پایا جاتا ہے وہ 25 سے 30% تک پایا جاتا ہے، اور جو ڈک ویڈ کے اندر پروٹین کا مادہ پایا جاتا ہے وہ 35 سے 40% تک پایا جاتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اس کی ہارویسٹنگ اچھی انوائرمنٹل کنڈیشنز میں کی جائے تو پروٹین کا مادہ جو ہے وہ بڑھ کے 40 سے 45% تک بھی ہو جاتا ہے۔ اور ازولا کی اگر بات کی جائے تو ازولا جو ہے وہ نیچرل ماسکیٹو ریپیلنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ قدرتی طور پہ جو ہے وہ مچھروں کو جس جگہ پہ ازولا کو اگایا گیا ہو وہاں پر مچھر جو ہے وہ نہیں اگنے دیتا۔ اور لیکن یہ ہے کہ جو ڈک ویڈ سے اگر اس کو میں موازنہ کروں، اس کا موازنہ ڈک ویڈ کے ساتھ کروں ازولا کا، تو ڈک ویڈ جو ہے وہ ماسکیٹو ریپیلنٹ نہیں ہے، وہ ایک نیوٹریشنل سورس ہے پلانٹ کا پروٹین کے لیے۔ اور ازولا جو ہے وہ ایک بائیو فرٹیلائزر کے طور پہ کام۔ بیٹا آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. یہ دیکھیں میری عمر زیادہ ہے اور میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ ایک زمانے کے اندر ایوب خان کے زمانے کے اندر ملیریا جو تھا وہ ایک مین ایشو تھا. اس کو مین ایشو کے طور پہ لے آتا تھا اور اس وقت ایک ڈپارٹمنٹ بنا تھا یونائٹڈ نیشن کی مدد کی وجہ سے، یونائٹڈ نیشن کی معرفت، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی معرفت. اس کا نام تھا ملیریا ایریڈیکیشن پروگرام. اور وہ گاؤں گاؤں جا کر مچھروں کو مارتے تھے اور آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مچھروں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا نام تبدیل ہو گیا، ملیریا ایریڈیکیشن پروگرام کی بجائے ملیریا کنٹرول پروگرام ہو گیا. اب آپ نے ایک چیز بتائی ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں یا اپنی زمینوں پر جہاں بھی اویلیبل ہو میں ازولا کو میں پرورش دوں اور وہاں میں اگاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے پھر مچھر بھاگتے جائیں گے اور میں، میرے بچے اور میرے محلے دار یہ ملیریا سے محفوظ رہیں گے. یہ ایک زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ایزولا کے اندر جو ڈک ویڈ میں نہیں ہے.
جو ڈکویڈ میں نہیں ہے۔ صرف ملیریا ہی نہیں بلکہ ڈینگی سے بھی جو ہے، کیونکہ وہ بھی تو پانی میں اگتا ہے نا، پانی میں اپنے انڈے دیتا ہے، تو ڈینگی سے بھی جو ہے وہ لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پر عضولہ اگایا گیا ہو۔ اچھا، یہ ہم بات کر رہے ہیں اب جیسے آج کل مونجی کی فصل لگ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مونجی کی فصل میں اناکولنٹ اگر میں ڈک ویڈ کا اور یہ عضولہ کا ڈالوں تو وہ خود بخود وہاں پر پھیلتا جائے گا اور گرو کرتا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ اس کو کسی بھی فصل میں ڈالیں، ڈک ویڈ کو بھی اور عضولہ کو بھی الگ الگ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر اکٹھے ان دونوں پودوں کو آپ انوکولیٹ کریں اس کے اندر، تو یہ خود بخود جو ہے وہ اس کی ریپڈ پروڈکشن ہوگی، عضولہ کی بھی اور ڈک ویڈ کی بھی، کسی بھی فصل میں۔ مجھے دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک چیز تو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ عضولہ میں پروٹین کم ہے اور ڈک ویڈ میں زیادہ ہے۔ دوسری چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ عضولہ جو ہے وہ ماسکیٹو ریپیلنٹ ہے اور ڈینگی وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈینگی جو ہے وہ بھی اصل مچھروں کی ایک آگے قسم ہے جو میوٹیشن کے ذریعے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اپنے گاؤں کے اندر، اپنے گھر کے اندر، کسی ٹب کے اندر یا کسی چھوٹی سی جگہ پر میں اس کو عضولہ کا اگاتا ہوں، میں کوئی چھوٹا سا پونڈ بنا کر اس میں عضولہ ڈال دیتا ہوں، وہ میرے جانوروں کے بھی کام آتا ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم میرے گھر والوں کو مچھروں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور ڈینگی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ عضولہ جو ہے ایز اے بائیو فرٹیلائزر وہ زیادہ استعمال ہو سکتا ہے بنسبت ڈک ویڈ سے۔ ڈک ویڈ ایم آئی رائٹ؟ بالکل، آپ نے بالکل درست۔ اب مجھے بتائیے گا، ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر ایک تفاوت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زمینیں بہت زیادہ ہیں، کچھ لوگوں کے پاس کچھ زمین نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ جو بڑے والا ہے وہ کیا کرے اور چھوٹے والا جو ہے وہ اس کو کتنی درکار ہے اس کے اگانے کے اندر؟ اصل میں یہ ہے کہ جس کے پاس تو بہت زیادہ زمین ہے اس کے لیے تو مسئلہ ہی بالکل نہیں ہے، وہ اس کو اس طرح سے اگا سکتا ہے کہ اس کے پاس تو زمین کی فراوانی ہے، اس کے پاس پانی کی بھی فراوانی ہے اور زمین کی بھی فراوانی ہے، تو وہ تو اس کو جتنا چاہے اگا سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس زمین کی فراوانی نہیں ہے اور پانی کی فراوانی نہیں ہے، وہ اس کو ایک چھوٹے ٹب میں بھی اگا سکتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ پٹ بنا لیں، اس کے اندر جو ہے وہ پلاسٹک جو پولیتھین شیٹ ہوتی ہے وہ بچھا لیں تاکہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس کے اندر 5 سے 10 سینٹی میٹر جو ہے پانی ڈالیں اور اس کے بعد اس کا جو سوئل ہے وہ اس کے اندر انوکولیٹ کر دیں، مطلب وہ اس کے اندر ڈال دیں۔ تو جو چھوٹی جگہ ہے وہاں پر جو عضولہ ہے وہ اور جو ڈک ویڈ ہے، عضولہ کو کی پیداوار میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، ڈک ویڈ کی جو پیداوار ہے وہ عضولہ سے تھوڑا جلدی ہو جاتی ہے۔ اگر عضولہ کو ایک بڑے لینڈ میں پیداوار کے لیے 10 دن ریکوائر ہے، 10 دن چاہیے، تو ڈک ویڈ جو ہے وہ 4 سے 5 دن میں اتنا ہی ماس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ بڑی پیاری آپ نے بات کہی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ فیصل آباد میں ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں، طارق نیازی صاحب، انہوں نے بڑے بڑے پونڈ جو ہے نا، وہ ایک ان کے دوست چودھری صاحب ہیں، بڑے بڑے پونڈ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی تقریباً 4 کنال کے، اور بھینسیں انہوں نے رکھی ہیں، اور بھینسوں کا رنگ کالا سیاہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر بے شمار میٹیریلز کو یہ چوستا ہے پانی میں سے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی مائکرو ایلیمنٹس بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اچھا، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا میں عضولہ اور ڈک ویڈ کو اگر میں دونوں کے اناکولنٹ کو ملا دوں تو دونوں بآسانی گرو کر سکتے ہیں اکٹھے، یا آپس میں لڑائی ہوگی ان کی؟ اچھا، اگر آپ دونوں کے انوکولیٹس کو ملا دیتے ہیں تو وہ بآسانی گرو کر سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ جو ڈک ویڈ ہے وہ جلدی گرو کرے گا، زیادہ ماس لے گا، عضولہ جو ہے وہ تھوڑا کم گرو کرے گا اس میں، اس پانی میں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کے پاس بہت زیادہ اسپیس ہے تو عضولہ اور ڈک ویڈ دونوں بہت بآسانی گرو کر سکتے ہیں، لڑائی کا سلسلہ اس میں نہیں ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سمال سکیل فارمر پر، کہ ایک غریب آدمی ہے، 1 2 ایکڑ زمین ہے اس کی، کوئی 4 5 بکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں، 2 4 اس میں گائیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے لیے آپ وہ جو پٹ بتا رہی ہیں کتنی لمبی ہو، کتنی چوڑی ہو، کتنی گہری ہو؟ جو لمبائی ہو پٹ کی وہ کم از کم بھی اگر 10 فٹ ہے تو مور دین انف ہے، اور جو چوڑائی ہو وہ 3 فٹ بھی کافی ہے۔ اور گہرائی؟ جو گہرائی ہے وہ زیادہ گہرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو ان کو بہت زیادہ ماس چاہیے
تو وہ اس میں اندر 1 فٹ پانی بھی ڈال سکتے ہیں۔ 1 فٹ پانی میں بھی جو ہے وہ بہت اچھا ریپڈ پروڈکشن اور میس اس کا جو عضولہ کا اور جو ڈک ویڈ ہے اس کا بہت اچھا آئے گا۔ لیکن اگر وہ پٹ کو اتنا زیادہ گہرا نہیں رکھنا چاہ رہے اور کم رکھنا چاہ رہے ہیں گہرا، یا کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، تو 10 سے 15 سینٹی میٹر پانی بھی اس کو گرو کرنے کے لیے بہت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گہرائی جو ہے 6 سے آنورڈ 6 7 8 1 فٹ بھی ہو جائے تو دیٹ از مور دین انف۔ اور دین enough، بالکل۔ ناظرین، آپ نے یہ بات سنی ہے اور ہم سب لوگوں کا ایک بات پر یقین ہے، وہ ہے کہ وی آر اے بلیسڈ نیشن، کہ ہم وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوئی ہے، لیکن ہم انکاری ہیں ان تمام سہولیات سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تانبا ہے، ہم خود نکال نہیں سکتے، گولڈ ہے وہ ہم نہیں نکال سکتے، تیل ہے وہ امریکہ سے بات چیت ہو رہی ہے وہی آگے نکال لیں گے۔ مطلب گویا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف ضرور کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ نیچے دیے ہوئے ٹیلی فون پر ڈاکٹر احمد صاحب کو ٹیلی فون کرنا پڑے گا اور رابطہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر جو آپ نے ایڈریس لکھوایا ہو اور وہ وہاں پر کوئی کوریئر پہ وہ چیز جائے، اس کے پیسے دینے کے لیے بھی آپ تیار رہیں، کوریئر سروسز کے پیسے وہ آپ کے کھاتے میں ہوں گے، اناکولم یہاں سے پھر ہی جائے گا۔ جی میڈم، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق پونڈ کے اندر بھی ڈال دیا اناکولم، میں نے چھوٹے گھر کے اندر تالاب جس طرح آپ نے بتایا ہے اس میجرمنٹ کے مطابق اس سے زیادہ یا کم میں نے یہ لگا لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اس کو ہارویسٹ کیسے کروں گا، اس کو میں استعمال کیسے کروں گا، اس کو میں اس کی شیلف لائف جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ جی، بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور بہت ہی ایک اہم سوال ہے جس کا جاننا بہت ضروری ہے جواب۔ وہ یہ کہ جب آپ نے اس کو ہارویسٹ کر لیا، آپ نے جو ہے وہ اگا لیا، اس کی ریپڈ پروڈکشن جو کہ بہت جلدی 1 سے 2 دن میں ہو جاتی ہے، وہ بھی ہو گئی۔ اب آپ نے نیکسٹ جو ہے پروسیجر وہ کیا کرنا ہے، اگلا قدم کیا ہوگا اس کو کرنے کا؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو کسی بھی سیو سے، کسی بھی چھاننی سے جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نکال لیجئے۔ اس کو نکال کے جو ہے وہ زمین پر ایک آپ شیٹ بچھا لیجئے، یا ایک پولیتھین شیٹ جسے کہتے ہیں وہ آپ بچھا لیجئے، اور اس پہ جو ہے وہ اس کو آرام سے پھیلا کے رکھ دیجئے۔ تھوڑا سا اس کا پانی ڈرین ہونے دیں، اور جیسے ہی وہ خشک ہو جائے، جیسے مطلب ٹیمپریچر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں، کہ اگر تو بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر سے جون اور جولائی میں جو ہے وہ 45 سے 48 ڈگری ٹیمپریچر بھی جاتا ہے پاکستان کا، تو عام طور پہ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی شیڈ کر دیں تاکہ جو ہے وہ اس کی شیلف لائف خراب نہ ہو۔ ادروائز جو ہے وہ آپ اس کو سارا سال ایک نارمل جو دھوپ ٹیمپریچر ہے اس میں آپ اس کو سکھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بوری میں رکھ دیں۔ اس کی جو عضولہ ہے اس کی جو شیلف لائف ہے وہ 6 سے 8 مہینے کی ہے، جو کہ بہت بہترین ہے، کیونکہ سردیوں میں اکثر جو ہے وہ بھینسوں کا چارہ، جانوروں کا، مویشی کا چارہ نہیں ملتا یا بہت مشکلوں سے ملتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آلریڈی عضولہ سٹور ہوگا تو آپ اس میں جو ہے وہ ان کو کھلا سکتے ہیں تاکہ ان کی غذائیت بھی بھرپور رہے، اور آپ کو جو ہے وہ آگے آنے والی جو سردیاں ہیں اس میں زیادہ دقت، زیادہ مسئلہ بھی محسوس نہ ہو۔ جو ڈک ویٹ ہے اس کی شیلف لائف بھی 6 سے 8 مہینے ہے، آپ اس کو بھی جو ہے وہ بآسانی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں، اور وقت آنے پر، سردی آنے پر جب چارے کا ملنا مشکل ہو تو اس کو آپ بآسانی اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں۔ بیٹا، یہ آپ نے مویشی پال لوگ جو ہیں ان کی نبض، دکھتی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے آپ نے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتہ ہے بیچاروں کو کہ سردیوں کے اندر کیا حال ہوتا ہے، کہ ایک تو چارہ نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کی قیمت 3 گنا 4 گنا ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنے جانوروں کو کم کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بتایا ہے کہ اس کی شیلف لائف 6 سے 8 مہینے تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو جو ایکسٹرا ہے، جو فریش تو میں نے کھلا لیا، اور جو باقی رہ گیا اس کو میں نے سٹور کر لیا اور ڈرین کر کے اس کو دھوپ میں یا شیڈ کے اندر رکھ کر یا شیڈ والی جگہ پر لے جا کر میں نے اس کو خشک کر کے بوریوں میں بند کر کے رکھ لیا، اور جب سردیاں آئیں اور پتہ چلا کہ برسیم بھی نہیں ہے اور جوی بھی نہیں ہے اور کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے، اس وقت میں نے ان بوریوں کو کھول کے اپنے جانوروں کو محفوظ رکھا اور ان کو صحت مند رکھا۔ تو یہ ایک بہت اچھی آپ نے بات فرمائی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور یہ دوسری یونیورسٹی کے جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ یہ نیک کام صرف لاہور میں نہیں ہے، فیصل آباد، ملتان اور کراچی تک یہ نیک کام آگے چلتا رہے۔ میرا ایسا خیال ہے کہ کچھ لوگ سندھ کے اندر بھی آپ لوگوں سے ٹریننگ لے کر گئے ہیں، ایم آئی رائٹ؟
जी, बिल्कुल। सिंध में भी जो है वो कुछ लोगों ने हमसे ट्रेनिंग ली है, प्रॉपर उसका इंतज़ामात किया गया था और माशाल्लाह वो भी जो है वो बहुत अच्छे से उसकी हार्वेस्टिंग पर ज़ोर दे रहे हैं। चलें वो आप लोगों को मुफ़्त दें या ना दें ये उनका मामला है। कम से कम यहाँ जो है हुरिया जावेद साहिबा और डॉक्टर राहत नसीर साहिबा और डॉक्टर अहमद साहब इस बात पर इनका पक्का यकीन है कि जो भी इनसे राब्ता करेगा उन्हें ये इनाकुलेंट फ्री में मिलेगा। और फ्री के नतीजे के अंदर आपने सिर्फ़ एक मेहरबानी करनी है, दुआ में आपने याद रखना है। जो मैं पूछना चाहता हूँ हुरिया जावेद साहिबा से कि जो मैंने अभी बताया है ये ऐसे ही है कि या मैंने कोई ज़रूरत से ज़्यादा कुछ अफ़रात-ओ-तफ़रीद से काम लिया है? बिल्कुल, जो हाफ़िज़ वसी साहब ने अभी बताया कि लाहौर के वेटनरी डिपार्टमेंट युवास में जो बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर डॉक्टर राहत नसीर साहिबा के ज़ेरे नज़र डॉक्टर अहमद साहब जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं, वो बिल्कुल अज़ोला का और डकवीड का जो इनोकुलम है, वो बगैर किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। जिसको चाहिए वो बआसानी उनसे राब्ता करके उनसे ले तो ये एक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है और ये यूआस का जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये इनाकुलम फ्री देता है। किस चीज़ का? डकवीट का और एज़ोला का और उसके इंचार्ज हैं डॉक्टर अहमद रफ़ी साहब और डॉक्टर राहत नसीर साहिबा। तो ये आपको नीचे टेलीफ़ोन चल रहा है डॉक्टर अहमद साहब का, आप उनसे टेलीफ़ोन पर राब्ता कर सकते हैं। ये इनाकुलम यूनिवर्सिटी जो है ये फ्री देती है। पिछले साल भी बेशुमार लोगों ने फ़ायदा उठाया, उससे पिछले साल भी फ़ायदा उठाया। तो ये एक फ्री में एक सोर्स है आपको, जो आपके जानवरों की खुराक का भी ख़्याल करे, उनको मोटा भी करे, आपको मच्छरों से और मक्खियों से भी निजात दे, आपके घर का माहौल भी अच्छा रखे और ये इसके ऊपर आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। तो नाज़रीन नीचे टेलीफ़ोन चल रहा है, आपको एज़ोला के बारे में, डकवीट के बारे में मज़ीद किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, आप बग़ैर किसी फ़िक्र के आप टेलीफ़ोन पर राब्ता कर सकते हैं। मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर अहमद साहब तो इसी मकसद के लिए हैं और पिछले साल भी ये लोगों को इनाकुलम देते रहे हैं। जिन लोगों ने मुंजी लगाई हुई है, ये वहाँ पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी जितना अरसा खड़ा रहे, ये आपका एज़ोला और डकवीट खड़ा होगा, ये बायो फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा, आपके जानवरों की खुराक भी मुहैया करेगा। तो ये आप इस सहूलत से आप फ़ायदा उठाएँ और ये नेगेटिव जो सोच है कि जी पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ बर्बाद हो गए, कत्ल हो गए, कोई खैर की खबर नहीं है। ये आज के प्रोग्राम में आपको खैर की खबर मिली है। ये आपको फ्री इनाकुलेंट आपको मिलेगा। सिर्फ़ आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना है कि अपने जानवरों को हमने बेहतरीन खुराक देनी है और फ्री देनी है और फ्रीली अवेलेबल है और अपने खेतों को हमने बायो फर्टिलाइज़र देना है, जो एज़ोला की शक्ल में आपको मिल सकता है। टिल देन आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द किसी और मेहमान के साथ आपके पास फिर हाज़िर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।